बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक जिल्द अव्वल, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 2। आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है एक हरफ़े मुखलिसाना, जो कि लिखा है मोहम्मद हसन जाफ़री, जो कि मामूरी डेरा गाज़ी ख़ान और हर्रारा आहकर इबादुल्लाह, ये इनके हवाले से एंड पे ये लिखा हुआ है। तो एक हरफ़े मुखलिसाना, तो वो कहते हैं मोहम्मद हसन जाफ़री अपने लिए कह रहे हैं कि ये गुनाहगार, यानी वो अपने आप को कह रहे हैं, ये गुनाहगार रब्बुल आलमीन की इनायत और मासूमीन अलैहिस्सलाम की निगाह शफ़क़त का जितना भी शुक्रिया अदा करे फिर भी उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है, इन्वर्टेड कॉमा, अगर तुम अल्लाह की नेमात को शुमार करना चाहो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकोगे। ये सूरह नहल की आयत नंबर 18 का तर्जुमा हमने यहाँ पे पढ़ा। तो रब्बुल आलमीन ने मासूमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से इस हेज मदान को तौफीक दी कि बहुत सी इल्मी किताबों के तराजुम करने का शरफ़ हासिल हुआ, और इस वक्त बंदा हक़ीर की तर्जुमा करदा किताबों की तादाद 90 के करीब है। ये सब खालिक का एहसान है, वरना मनानम के मंदानम। एक तवील अरसे से ख्वाहिश थी कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया जाए, ताकि उर्दू दान तबका अपने आदियान व रहनुमायान की ज़िंदगी से आशनाई हासिल कर सके। उलमाए इस्लाम बिलखुसूस उलमाए इमामिया ने हर दौर में इस उन्वान पर किताबें लिखी हैं और हर किताब अपने मकाम पर काबिल तारीफ़ है। असर हाजिर और माज़ी करीब के मौल्लिफ़ीन में हमें दो आसमान क़यामत नाम दिखाई देते हैं, जिन्होंने इस मौजू का बड़ी हद तक अहाता किया और वो अपनी कोशिशों में कामयाब रहे। मेरी मुराद हज़रत आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी मरहूम और मुअर्रिख़ दौरां मुहक़्क़िक़ असर मुहद्दिस अज़ीम हज़रत अल्लामा बाक़र शरीफ क़रशी हैं। हज़रत क़ज़वीनी मरहूम ने मासूमीन अलैहिस्सलाम पर मिनल महद इलल लहद के तहत उनकी सवाने हयात और ज़िंदगानी मुरतब की थी। अल्लाह ताला उनको इस कार खैर का बेहतरीन बदला अता करे। असर हाजिर के मुहक़्क़िक़, मुअर्रिख़ व मुहद्दिस जनाब बाक़र शरीफ क़रशी ने भी 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम पर पूरी सीरीज़ तहरीर फरमाई है और उन्होंने अपनी किताबों में तहक़ीक़ का हक़ अदा कर दिया है। पाकिस्तान के एक अज़ीमुल क़द्र इदारे का नाम मिनहाजुस सालिहीन है और इस इदारे के मुदीर सरकार अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रियाज़ हुसैन जाफ़री ब्रैकेट में लिखा है ज़ैद शरफ़ा है, और आप अनथक इंसान हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बनाया है कि अफराद मिल्लत तक मुस्तनद इल्मी मवाद पेश किया जाए। उन्होंने बहुत से उलमाए कराम से किताबें लिखवाईं, तराजुम करवाए और उन्हें ज़ेवर तबात से आरास्ता कराया। अल्लामा जाफ़री की शदीद ख्वाहिश है कि 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम पर मुस्तनद किताबें ज़ेवर तबात से मुज़य्यन होनी चाहिए। चुनाचे इससे क़बल हज़रत क़ज़वीनी की बहुत सी किताबों के उन्होंने तराजिम शाया करवाए हैं। किताब हाज़ा, जो कि हुर्रियत इस्लाम के 5वें बादशाह हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल है, जो कि नज़र क़ारीन की जा रही है, और ये मुअर्रिख़ आले मोहम्मद मुहक़्क़िक़ दौरां हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा बाक़र शरीफ क़रशी की किताब का सलीस तर्जुमा है। मेरे क़ारीन जानते हैं कि बंदा सकील और भारी भरकम अल्फाज के बजाय इंतहाई सादा अल्फाज लिखने का आदी है, ताकि उससे हर शख्स बखूबी इस्तिफ़ादा कर सके। इस किताब का तर्जुमा और इशाअत का सेहरा सरकार अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री के सर है, जिन्होंने मुसलसल इसरार करके मुझसे इस किताब का तर्जुमा शुरू करवाया। उम्मीद है कि अहले ईमान हमारी इस काविश की कदर करेंगे, और अगर कहीं इमला व इंशा में गलतियां दिखाई दें तो उनसे इदारे को मुत्तला फरमाएं, ताकि अगले एडिशन में इस्लाह की जा सके।
اور پھر ان کا نام لکھا ہے محمد حسن جعفری، معموری ڈیرہ غازی خان۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ جو کہ الطاف حسین کلاچی کی جانب سے تحریر یہاں پہ شامل کی گئی ہے۔ ہیڈنگ ہے جابر رضی اللہ میرا سلام کہنا۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے زیر نظر کتاب سلسلہ ولایت و امامت کے 5ویں تاجدار کی انقلابی زندگانی کے حالات و واقعات، سیرت و کردار پر مشتمل ہے، اور آپ علیہ السلام کا دور منطقی لحاظ سے مکمل طور پر آپ علیہ السلام سے پہلے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ادوار کا تسلسل ہے کہ جس کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جس طرح ہر دور کے نبی کا کسی طاغوت سے واسطہ رہا ہے، اسی طرح جاریہ الہی رہبروں کو بھی ان ظالم و جابر بادشاہوں سے واسطہ رہا ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مجھے فارسی پڑھنی نہیں آتی، بس میں ہجے کر کے کوشش کر کے آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچاتی ہوں۔ بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی، درگزر کیجیے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حق و باطل کی کشمکش روز اول سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اس راستے میں حق کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کبھی زہر، کبھی تلوار، کبھی قید و بند، کبھی دربدری، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ اب یہاں پہ پھر فارسی کا شعر ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ ترجمہ ہے کہ ہمیشہ فتح و نصرت نے حق کے قدم چومے اور باطل کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے دور کے فرعونوں سے واسطہ پڑا۔ جب حشام بن عبد الملک نے آپ علیہ السلام کے وجود کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کیا تو اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر ابراہیم بن عبد الملک کو حکم دیا کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کو گرفتار کر کے شام بھیج دے۔ شامی امیر کے حکم کی تعمیل میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو گرفتار کر کے شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ ابھی امام علیہ السلام شامی دربار میں نہیں پہنچے تھے کہ حشام نے اپنے کارندوں اور حاشیہ نشینوں کو خصوصی ہدایات دیں کہ جب امام محمد باقر بن علی علیہ السلام میرے دربار میں حاضر ہوں تو ان پر بے بنیاد الزام لگانا اور ان کی تذلیل کرنا۔ وہ اپنے اس گھناؤنے عمل سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ وہ اپنے زوم باطل میں اس طرح گالم گلوچ سے برا بھلا کہہ کر امام علیہ السلام کو نفسیاتی طور پر مفلوج کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی دیرینہ خواہشات کی تکمیل کے لیے راہ ہموار کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اپنی جماعت کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں اپنی مخالف جماعت کے رہبر و رہنما کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے ان بے ضمیر علماء، خطبہ اور جاسوسوں کے ذریعے اس خبر کو عام کر کے اپنی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو خبردار کر سکے۔ اب آگے لکھا ہے کہ حشام کو اطلاع ملی کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام اس کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، تو اس نے اپنے درباری حاشیہ نشینوں کو تیار کیا کہ جو ہی ہاشمی سردار دربار میں داخل ہوں تو کوئی ان کا استقبال نہ کرے بلکہ ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں۔ ابھی اس کی ہدایات جاری تھیں کہ امام علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے درباری رعب و دبدبے کا کوئی خیال نہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے حاضرین پر سلام کیا اور اپنی نشست کی طرف بڑھے اور اس پر بیٹھ گئے۔ امام علیہ السلام کے اس رویے سے حشام کے سینے میں حسد اور دشمنی کی آگ شعلہ ور ہوئی اور وہ بدتمیزی کے ساتھ بولنے لگا کہ تم اولاد علی علیہ السلام نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے اور نادانی اور کم عقلی کی بنا پر خود کو ان کا امام اور رہنما خیال کرتے رہے ہو۔ کچھ دیر تک حشام اس طرح کی بےہودگی کرتا رہا اور پھر جب چپ ہو کر بیٹھ گیا تو اس کے بعد اس نے اس کے نوکر چاکر اور اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے اس کی
ڈگر پر چل پڑے اور ان میں سے جس کی زبان پر جو بات آئی اس نے کہہ ڈالی، لیکن اس دوران امام علیہ السلام خاموشی کے ساتھ پرسکون بیٹھے رہے اور حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ جب ہر طرف خاموشی ہو گئی اور ماحول پر سناٹا چھا گیا تو آپ علیہ السلام اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد اپنی ملکوتی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس گفتگو میں آپ علیہ السلام نے حاضرین کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑا اور ان کے منتشر اذہان کو جمع کرنے کی کوشش کی اور ان کے سروں پر سرزنش کے تازیانے برسائے، پھر اپنے اعلیٰ ترین حسب و نسب کے فخر و مباحات کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ پھر اہل بیت علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ثابت کرتے ہوئے یوں ان کی نفسیات کو متزلزل کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم کہاں جا رہے ہو اور تمہارے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ ہم ہی ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے تمہارے اسلاف کو ہدایت کی ہے، اور ہم ہی تمہارے اعمال پر مہر تصدیق ثبت کرنے والے ہیں۔ اگر آج تمہارے ہاتھ میں ایک عارضی حکومت ہے تو کل ہمارے ہاتھ میں ایک دائمی حکومت ہوگی، اور ہمارے بعد کسی اور کو یہ حکومت نہیں ملے گی۔ ہم ہی اہل آخرت ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ آخرت تو بس متقین کے لیے ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 46 اور صفحہ نمبر 264۔ پھر لکھا ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر اور پرمغز بیان میں، جو کہ ظلم کے خلاف احتجاج، حکمرانوں کی مذمت، آخرت کی خوشخبری پر مشتمل ہے، وہ اثر و نفوذ ہے کہ اگر یہ بات عام کی جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ ہر سننے والا آدمی اس جملے کے کہنے والے کی حقانیت اور صداقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب حشام کے پاس امام علیہ السلام کے ملکوتی خطاب کا توڑ نہیں تھا تو اس نے حکم صادر کیا کہ امام علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس زنداں کر دیا گیا۔ اب آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ جی ہاں، امام علیہ السلام زندان کی دیواروں میں بند ضرور تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی وحی حق کی ترجمان لسان بند نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے علم و عمل اور تبلیغات سے سرکاری لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ وہاں جیل میں پڑے ہوئے سیاسی قیدیوں کو انقلابی حیات بسر کرنے کا درس دینا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ عرصے بعد شامی حکومت کا ہر قیدی امام علیہ السلام کی محبت کا اسیر دکھائی دیا، اور یہ شامی قید خانہ انقلابی مدرسہ دکھائی دینے لگا۔ قید خانے کے مسؤول نے اس تبدیلی کی رپورٹ حکومت کو بھیجی کہ جس شامی سرزمین کو ہم نے علوی نظریات اور تعلیمات سے بچا رکھا تھا، اب وہ بند ٹوٹنے لگے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ سامعین، ہم پہنچ گئے ہیں پیج 40 پر۔ لکھا ہے کہ پھر یہ دل لرزا دینے والی رپورٹ حشام تک پہنچی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً امام محمد باقر بن علی علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو رہا کر کے مدینے روانہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے لیے مدینہ طیبہ سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ حشام کے حکم سے تیز ترین سواریاں تیار کی گئیں تاکہ انہیں فوراً مدینہ پہنچا دیا جائے اور راستے میں کوئی ان سے ملاقات نہ کرے۔ اس حکومتی آرڈر کے تحت 3 دن اور 3 راتوں کے مسلسل سفر کے ساتھ یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ جی ہاں، امام علیہ السلام نے جہد مسلسل سے اسلامی دنیا کو اپنے علمی و عملی انقلاب سے منقلب کر دیا تھا۔ اب وہ زمانہ بیت چکا تھا کہ جس میں آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے کہ انورٹڈ کاما سرزمین حجاز میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد 20 بھی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتے تو خراسان اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ تلمذہ کیے ہوئے دکھائی دیتی۔
تے لام میم زال تے ہے کیے ہوئے دکھائی دیتی، وہ آپ علیہ السلام پر فقہی سوالات کرتے اور آپ علیہ السلام ان کے جواب دیتے۔ اس دور کے مشہور علماء جیسے طاؤس یمانی، فتادہ ابن دعامہ دال عین الف میم ہے اور ابو حنیفہ نے جب امام علیہ السلام کے علم و دانش کے چرچے سنے تو وہ آپ علیہ السلام کے علم سے استفادہ یا بحث و مباحثے کے ذریعے سے آپ کو زمانے میں آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے۔ اس زمانے میں کمیت اسدی رضی اللہ شاعر کی فصیح و بلیغ زبان میں لکھی ہوئی مشہور منقبت ہاشمیات ہر شخص کا ورد زبان تھی، جس میں کمیت نے شعری زبان میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے فضل و کمال، علم و دانش اور معنوی کی ابیات کو بیان کیا تھا۔ دوسری طرف مروانی بادشاہ اپنے منصب اور عہدوں کے جاہ و جلال پر مبنی سرگرمیوں میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ وہ مکتب تشیع کی سرگرمیوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے تھے، جس کے نتیجے میں امام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب ایک حد تک تشیع کے امور میں حکمرانوں کی بے جا مداخلت سے امان میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام اپنے دور امامت میں اپنی جد و جہد اور کاوشوں کے ذریعے تشیع کو اپنی آخری منزل کی طرف ایک قدم بڑھانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا دور امامت ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کتاب کے اندر امام علیہ السلام کی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے۔ بندہ اس مقام پر دو اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اب اگلا پیراگراف ہے اور پیج 41 ہے، لکھا ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اہم کام اسلامی معارف اور احکام میں کی جانے والی تحریفات سے آپ کا مقابلہ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور امامت میں پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور وسیع پیمانے پر تحریف کا مکروہ دھندا زوروں پر تھا، اور کیونکہ اس دور میں بہت سارے مشہور و معروف بظاہر مقدس تاب متقی اور پرہیزگار لوگ خود کو ان ظالموں جابر حکمرانوں کے دربانوں کے لیے وقف کر کے ان کی خدمات میں مصروف تھے۔ ان کی تحریف کا عالم یہ تھا کہ حکمران ایسے بے ضمیر علماء اور فقہا کو اپنے ساتھ مکے اور مدینے میں وہ انہیں اپنی مجالس و محافل میں لاتے اور لوگوں کے درمیان ان کی موجودگی کے ذریعے سے تائید حاصل کرتے تھے۔ یہ لوگ حکمرانوں کے درباروں میں ہر وقت موجود رہتے تھے اور اب یہاں پہ ہے لکھا ہوا ہے 2 دفعہ کی خاطر عقائد وضع کرتے تھے۔ اب اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دو چشمی ہے لکھے ہوئے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی خاطر عقائد وضع کرتے اور ان ظالم بادشاہوں کے ذریعے لوگوں پر مسلط کرتے۔ مثال کے طور پر عبد الملک بن مروان کے دور اقتدار میں اس کے بعد کارندوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبوت سے خلافت افضل ہے۔ یہ ایک باقاعدہ حکمرانوں کی طرف سے ثقافتی جنگ تھی جس کا مقابلہ کرنا تھا۔ امام علیہ السلام نے پہلے اس کے لیے ایک ماحول فراہم کیا، پھر لوگوں کے اذہان میں اسلامی ثقافت کو اجاگر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو باقر الاولین کہا گیا، یعنی علم کی گتھیاں سلجھانے والے۔ آپ علیہ السلام کا دوسرا اہم کام تنظیم سازی ہے، یعنی دینی معارف سے معاشرے کو روشناس کرنا۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، اگرچہ اس عمل کا آغاز آپ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے دور امامت میں یہ کام حیرت انگیز حد تک بڑھا۔ پھر یہ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ادوار میں عروج و کمال تک جا پہنچا۔ ہم آ گئے پیج 42 پر، لکھا ہے سن 95 سے 112 ہجری تک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی اور دور امامت کا اگر وقت سے مطالعہ کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ علیہ السلام کو اپنا جانشین اور امت کا امام منتخب فرمایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد اپنے سچے اور امین صحابہ کے ساتھ مل کر ایک بامقصد اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کیا کہ جس کا پیغام عالم اسلام کے گوشے گوشے میں پہنچا۔ دوسری جانب آپ علیہ السلام نے اس گمراہ کن ماحول میں فقہ، تفسیر،
علم کلام اور علم حدیث کا درس و تدریس کا سلسلہ تیزی سے جاری رکھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے بارہا فرمایا تھا کہ اگر ہم امت کو ان جابر حکمرانوں کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے علاوہ اس امت کی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 253۔ پھر لکھا ہے اکرمہ، عین سے ہے، عین کاف رے میم ہے۔ اکرمہ مدینہ طیبہ کے معروف عالم جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے شاگرد خاص تھے۔ ایک دفعہ وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام کی باوقار معنوی اور پرجلال و جمال شخصیت کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوئے کہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور ازراہ تعجب عرض کیا کہ میں ابن عباس رضی اللہ جیسے نامور عظیم لوگوں کی محافل میں بیٹھ چکا ہوں، لیکن کبھی مجھ پر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اے شامی، حکمرانوں کے حقیر غلام، تیرے حال پر افسوس، آج تم اس گھرانے میں آئے ہو جسے اللہ رب العزت نے بلندی عطا کی ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو یاد الہی کا مرکز ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو امام نے فرمایا تھا، اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 258۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کی عزت و منزلت اس قدر تھی، لیکن جس حال اور ماحول میں آپ علیہ السلام رہ رہے تھے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیسے صبح کی؟ تو امام نے کائنات کو تڑپا دیے جانے والا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم جان سکو کہ ہم کیسے ہیں اور کیسے صبح کرتے ہیں؟ ہماری داستان فرعونی معاشرے میں بنی اسرائیل کی داستان ہے کہ جن کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ جان لو بنی امیہ ہمارے ساتھ وہی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ ہم آگئے ہیں سامعین پیج نمبر 43 پر۔ علمی دنیا میں جو لقب باقر العلوم آپ علیہ السلام کو ملا، کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ملا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے علم القرآن، علم الآثار، علم سنن اور ہر قسم کے علوم و حکم میں آپ علیہ السلام سے افضل و بہتر کوئی نہ تھا۔ بڑے بڑے صحابہ اور عظیم المرتبت فقہا اور ممتاز تابعین آپ علیہ السلام کے حضور زانوِ ادب طے کرتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ لکھا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت و رہبری کے 19 سال صراط مستقیم پر گزرے، جس کا ہدف و مقصد ایک نظریے کی تربیت اور اس کی ترویج تھی۔ آپ علیہ السلام کا یہ 19 سالہ دور امامت جہد مسلسل، سنگلاخ اور دشوار راستوں کو طے کرنے سے عبارت ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی یہ مختصر اور بابرکت زندگی اپنے اختتام پر پہنچی تو اس الہی تحریک کے دیرینہ دشمنوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے، اور اسلام کی انقلابی یہ کیا ہے جی، تبلیغات ہے شاید، بے لام، یہ تبلیغات اور تعلیمات سے مکمل چھٹکارا حاصل کر کے اپنے طرب و عیش اور سج دھج والی زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن وارث انبیاء امام علیہ السلام نے امت کو وہ انقلابی و الہی پیغام دیا جو اموی حکومت کے خرمن میں برق بن کر گرا، خرمن میں خیر میم نون برق بن کر گرا۔ آپ علیہ السلام کا یہ پیغام بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کے مجموعی حالات کی طرح بڑا پرسکون اور عمیق تھا۔ عین میم یہ قاف تھا، عمیق ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے خواص اور ان لوگوں کے نام یہ نیا اور تازہ ولولہ انگیز پیغام بھیجتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اور لکھا ہے حزیرت القدس ہے زوئے یہ ریت اور گولتا، حزیرت القدس کی طرف جانے کی تیاری ہے۔ امام علیہ السلام اپنے جانشین صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ملکوتی وصیت کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ جن کے سننے سے وقت کے نمرودوں اور فرعونوں کی
کائنات لرز گئی، انورٹڈ کاما، اے میرے لخت جگر، اے میرے فرزند، میری جائیداد کا ایک خاص حصہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس و محافل کے لیے وقف کر دیا جائے۔ یہ مجالس و محافل ایام حج میں اور میدان منی میں ہر سال منائی جائیں اور یہ سلسلہ عرصہ 10 سال تک جاری رہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ انقلابی امام علیہ السلام نے اپنی اس وصیت سے ایک عالمی تبلیغات اسلامی مرکز کی بنیاد رکھی تھی کہ جب دنیا بھر سے حجاج کرام عرفات سے منی میں آئیں گے تو وہاں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجاہدانہ اور مبارزانہ زندگی کے واقعات سنیں گے تو ان کی مردہ روح زندہ ہو جائے گی۔ پھر وہ حسینی علیہ السلام کاروان نور میں شامل ہو کر وقت کے یزید سے ٹکرا کر زمین کو طاغوتوں سے پاک کر دیں گے۔ آج پھر ہمیں الہی و انقلابی مجالس کی ضرورت ہے کہ جس سے اموی اور عباسی ایوان لرزہ برندام ہو جائیں۔ ہم پیج 444 پر آ گئے۔ لکھا ہے یہ کتاب مستاب میم سین تے توئے الف بے مستطاب باقر علوم امام علیہ السلام کی علمی اور عملی زندگی کا پرتو ہے، جس کے مطالعے سے قاری کو مقصد حیات کا نورانی درس ملتا ہے، جس سے اس کے جذبے جوان ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ولولہ انگیز زندگی سے معاشرے پر مثبت اثرات چھوڑتا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف آیت اللہ علامہ باقر شریف القرشی ہیں، جو موجودہ صدی کے تہذیب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجدد، مروج اور مبلغ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے یہ عظیم الشان کارنامہ اس دور میں سر انجام دیا تھا جس دور میں ملک عراق ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا۔ اس کے سیاہ اور مہیب سائے سے پورا ملک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن علامہ موصوف نے اس بدترین دور کی بدحالی کے باوجود علم کی شمع روشن رکھی۔ خدا بند متعال ان کی قبر کو جنت کے روضوں میں سے ایک روضہ قرار دے۔ آپ کا موسوعہ اہل بیت میم واو سین واو حمزہ این ہے اور اہل بیت علیہ السلام، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ آپ کا موسوعہ اہل بیت علم و عمل کا بے کران سمندر ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسن جعفری قبلہ نے کیا ہے، جو ایک کہنہ مشق قلم کار ہیں جن کا علمی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ چھپا ہوا علمی موضوعات پر ان کا کام ملک کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پہلے لکھا ہے کہ ان کا علمی کام چھپا ہوا نہیں ہے، میرے خیال ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی لکھا نہیں ہے، یعنی زیر زبر پیش نہیں ہے، بہرحال چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے چھپا ہوا علمی موضوعات پر ان کا کام ملک کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا سایہ ملت کے سروں پر تا دیر قائم رہے۔ پھر اگلی یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ ادارہ منہاج الصالحین انعام رب العالمین، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیشہ اداروں نے ملت کی آبیاری کی اور اسے پروان چڑھایا اور اسے زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ جس قوم کے ادارے مضبوط و محکم ہوتے ہیں وہ قوم مضبوط اور محکم ہوتی ہے۔ ادارہ حاضہ تشیع اسکول آف تھاٹ کا ہے کہ دوبارہ پڑھتے ہیں، ادارہ حاضہ تشیع کے اسکول آف تھاٹ کا ہے کہ جس نے اس الہی نظریے کی ترویج کی ہے کہ جس کا آغاز علامہ معلمہ یا علامہ سے ہوتا ہے، جسے انا مدینۃ العلم و علی بابہا کی معراج نصیب ہوئی۔ ہم آگے ہیں پیج 45 پر۔ الحمدللہ اس ادارے کی علمی خدمات کا دائرہ پورے بر صغیر پر محیط ہے۔ دنیا بھر میں جہاں اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے وہ اس ادارے کی مطبوعات سے استفادہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس ادارے کے بانی اور چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ تہذیب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت میں خرچ کر دیں گے۔ ان کی زندگی کے شبانہ روز قوم کی روحانی غذا کی طلب و تلاش میں گزر رہے ہیں۔
ہر ماہ ان کے ادارے کی 2-3 نئی کتابیں ضرور آ جاتی ہیں۔ علامہ موصوف کو علم اور علماء سے عشق ہے۔ آپ باصلاحیت اور محنتی لوگوں کے بہت زیادہ قدردان ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے انہیں بہت زیادہ محبت ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ گزشتہ دنوں ایک نوجوان طالب علم مولانا اشفاق حیدر ان کے پاس آیا جسے مایوسیوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی صلاحیتیں زنگآلود ہونے کو تھیں کہ علامہ جعفری نے اس کی کچھ اس طرح کایا پلٹی کہ اسے صاحب کتاب بنا دیا۔ اب وہ نوجوان اس قافلہ عشق کا راہی ہے، بڑی محنت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ وہ جلد اپنی منزل پالے گا۔ آخر میں پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اس ادارے کے بانی اور ان کے اہل و عیال کو طول عمر عطا کرے اور علمی خدمات کی مزید توفیق عطا کرے۔ طالب دعا الطاف حسین کلاچی، پرنسپل مدرسہ باب القلم توسا۔ تو یہ ہم نے مکمل کر لیا، اور اب اس کے بعد جو ہے پیج 46 پہ ابتدائیہ ہے، تو میرے خیال سے کہ ہم اس نشست میں یہاں پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، کیونکہ پھر جب آغاز کریں گے اگلا ابتدائیہ کے ساتھ تو وہ ایک ہی نشست میں مکمل ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔